बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं कमर मेकन यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मेरे साथ आज बहुत प्यारे दोस्त भाई मेहमान भी हैं, जनाब फैसल अब्बास कर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा अहम मामला है, जजेस की आपसी जो लड़ाई, मैं जरूर कहूंगा क्योंकि आप फैसल साहब लड़ाई की हद तक बात जा चुकी है और बात वो कहते हैं ना गल वध गई है मुख्तार। अब बात जो है ना वो बढ़ती ही जा रही है, उस पर हम बात करेंगे। जैसे बाबर सत्तार ने जो आज बातें की हैं वो सुनने लायक हैं। उससे पहले दो छोटे छोटे अहम तरीन टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर जरूर बात करना चाहूंगा फैसल साहब आपकी इजाजत से। एक तो सनम जावेद साहिबा को आज फिर गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार भी तब किया गया जब उनके पास तमाम केसेस की जमानत मौजूद है और लाहौर हाई कोर्ट से भी उनके पास जमानत है, पेशावर से भी जमानतें उनके पास मौजूद हैं। इवन अब जमानतें कैंसिल करवाने के लिए पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की हद तक जो है वो पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से भी वो केस अब चल रहा है। अब मामला क्या है भाई, इन लोगों का कसूर क्या है? क्या ये आइन और कानून की बात कर रहे हैं, ये उनका कसूर है? अब अगर आइन की कोई बात कर रहा है तो उसके ऊपर किसी को उठाना, उसको गिरफ्तार कर लेना उसके मियां समेत और गायब कर देना, ये बड़ा अफसोसनाक है। पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 साल से तकरीबन कोई ये डिमांड नहीं की जा रही कि भाई आप तब बाकी सियासी जमातें खत्म कर दें और सिर्फ इसी सियासी जमात को इक्तदार के अंदर बिठा देना। ये डिमांड की जा रही है कि सारी सीटें इनको दे देना। ये डिमांड की जा रही है कि वजीर आजम और फलाना सदर और फलाने मिनिस्टर इनके लगा दे। कुछ नहीं कह रहे लोग, ये कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है उसका मैं यूं कहूंगा कि उसकी बालादस्ती होनी चाहिए। ये लोग भी यही बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर अफसोसनाक हद तक जो है अब जो लोग आइन की पासदारी की बात करते हैं, आइन पाकिस्तान की, उनको सजाएं दी जा रही हैं। वो क्या कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का सियासी किसी किस्म का कोई किरदार नहीं होना चाहिए, पार्टियां तोड़ने में, पार्टियां बनाने में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। फौज का ये काम होता है कि वो मुल्क की सिक्योरिटी का ख्याल रखे, चाहे वो बॉर्डर्स पर हो या अंदर भी जहां पर उनकी जरूरत हो। लेकिन सियासत के अंदर जिस तरह से मुदाखलत पाकिस्तान के अंदर होती है इदारों की, उसके खिलाफ जब लोग आवाज उठाते हैं तो फिर उनको या गायब कर दिया जाता है या मुकदमात बनाए जाते हैं या फिर अरशद शरीफ शहीद साहब की तरह फिर वो एग्जाम्पल बना दी जाती है। ये तो एक मामला था सनम जावेद साहिबा का। दूसरी तरफ अब एक और मामला लाहौर में तूल पकड़ता जा रहा है और वो मामला है लेडी हेल्थ वर्कर्स का। लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ जो अलाइड हेल्थ साइंसेज वाले लोग हैं अब वो भी शामिल है। वहां पर किस तरह से तशद्दुद किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। रियासत फुल अपना यूज ऑफ फोर्स करके लोगों की आवाज को दबाना चाहती है, लोगों के हकूक को दबाना चाहती है और चाहती है कि हमारे आगे कोई बंदा खड़ा ना हो। वो क्या बात कर रहे हैं, जो मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक बनाए गए हैं पंजाब भर के अंदर। अब ये पहली बात तो ये कि मरियम नवाज साहिबा ने को खुद से नए नहीं बनाए, ये तमाम जितने भी पुराने बेसिक हेल्थ यूनिट्स थे और THQ जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल होता है, इन तमाम को मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का नाम देकर कुछ रंग रोगन करके नए शीशे लगा गए तो इफ्तिताह कर दिया गया कि मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक जो है वो शुरू कर दिएगा। अब ये बुनियादी सा मसला है कि उनको ठेके पर दे दिया है, प्राइवेटाइज कर दिया है और फिर मरीजों की तादाद मखसूस कर दी गई है कि इससे ज्यादा अगर हॉस्पिटल के अंदर मरीज आएंगे तो आप बेशक उनका इलाज ना करें। ये उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो शामिल है। अब जब भी आप किसी चीज को प्राइवेटाइज करते हैं तो पहले से मौजूद अमला वो भी डिस्टर्ब होता है, अब उनको अपनी जॉब्स का खतरा भी है। तो ये तमाम तर लोग काफी दिनों से, बल्कि महीना होने वाला है तकरीबन, या शायद महीने से भी कुछ 2-4 दिन ऊपर ही हो गए होंगे, पंजाब में इनका एहतजाज जारी है। CM हाउस के सामने भी ये लोग गए, इन पर जुल्म जबर किया गया, तशद्दुद किया गया। मरियम नवाज की पंजाब पुलिस ने उनको खूब मारा, लिताड़ा और आज तो खवातीन की हद तक भी हद हो गई कि उनको भी सड़कों पर घसीटा गया। आप फुटेज में वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि उनको घसीट घसीट के लोगों को वहां से गिरफ्तार किया जा रहा है। ये इंतहाई अफसोसनाक है और कोई भी तबका ऐसा नहीं है जो पंजाब हुकूमत या जो हमारी कौमी हुकूमत है वफाकी, उससे खुश हो, वो एहतजाज करे। चाहे नहर वाला मामला ले लें, आप मिनरल्स वाला मामला ले लें, तहरीक इंसाफ 4 सालों से सड़कों के ऊपर है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, उसके साथ ज्यादती है और ये तमाम तर मामला इस वक्त आपके सामने। लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही किसी सूरत भी। हर तरह से जुल्म जबर करने के बाद भी हर सूरत अपना तसल्लुत बरकरार रखना चाहते हैं और उनके जो सहूलतकार हैं वो भी उसी तरह से उनको भरपूर मदद फराहम करते ही जा रहे हैं। शायद अनलिमिटेड पैकेज का कोई सौदा हुआ है कि भाई जो कुछ भी होगा, चाहे इज्जतें तातार होंगी,
چاہے ہمیں جتنا مرضی نقصان ہوگا ہمارا حال میں آپ کی مدد کرتے رہیں گے اور آپ کے اقتدار کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہونے دیں گے. یہ دو بڑے اہم ٹاپکس تھے. جی تو یہ ظلم و جبر کی داستان جو ہے وہ پنجاب کے شہر لاہور میں جاری ہے. مظاہرین کی جانب سے انتظامیہ کو گرفتار بھی کیا گیا اور ان کی رہائی کے لیے بھی جو صدر ہیں اس الائنس کے, انہوں نے یہ الٹیمیٹم دیا تھا کہ گرفتار ملازمین اور مظاہرین جو ہیں ان کو رہا نہ کیا گیا تو ایمرجنسی سروسز بھی جو ہیں وہ بند کر دیں گے ہاسپٹلز کی. تو اس وقت بھی سی ایم ہاؤس پنجاب کے سامنے ان کا دھرنا اس وقت جاری ہے اور طبی عملے کا احتجاج, مار پیٹ, دھکم پیل اور گرفتاریوں کے بعد بھی ابھی تک مظاہرہ سی ایم ہاؤس کے باہر جو ہے وہ جاری ہے. اب پولیس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کچھ جو مظاہرین تھے انہوں نے سرنجوں کے ساتھ, کینچیوں کے ساتھ اور کچھ اور آلات تھے ان کے اوپر حملہ بھی کیا ہے, جبکہ پولیس ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے ان کو مار پیٹ رہی ہے وہاں پر. یہ تمام تر حالات ہیں اور جو سلسلہ ہے حکومت کا وہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی تمام طبقات ہمارے ساتھ ناراض کیوں ہیں. اس لیے کہ آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. آپ جب تک اپنے مینڈیٹ کو لیجیٹیمیٹ نہیں کروائیں گے یا وہ لیجیٹیمیٹ مینڈیٹ عوام کو نہیں پتا چلے گا کہ ہاں بھئی یہ حقیقی نمائندے ہیں, تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. مینرز کے معاملے پر لوگ اس وقت دھرنے اور احتجاج کر رہے ہیں. پانی کے معاملے پر دھرنے اور احتجاج اس وقت جاری ہیں پورے ملک کے اندر. بلوچستان کی سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں, انڈیا بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے اور ہمارے جناب پنجاب کی سی ایم صاحبہ ہوں اور شہباز شریف صاحب, ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہماری عوام جو ہے وہ کیا کر رہی ہے. وہ مجھے ایک کہاوت یاد آ گئی کہ وہ ہوتا ہے نا کہ اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا, یہ والا سین ہے. بہرحال پورا ملک 4 سال سے اس کا جو خمیازہ ہے وہ بھگت رہا ہے جب سے یہ رجیم مسلط ہوئی ہے. ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب معاملات فیصل عباس کر صاحب بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. شروع ہوا تھا لاپتہ افراد کے معاملے سے کچھ اختلافات سپریم کورٹ کے اندر, جسٹس عامر فاروق صاحب کا کنڈکٹ تمام لوگوں کے سامنے, ہمیں مزید اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. خاص طور پر ان کے سپریم کورٹ ایلیویٹ ہونے کے بعد یہ معاملہ شدت اختیار کر گیا ہے اور 3 ججز کے ٹرانسفر اور سینئرٹی کے ایشو کے بعد. جسٹس بابر ستار صاحب آج بڑے آن فائر تھے, کیا معاملات ہیں؟ بہت شکریہ میگن صاحب. دیکھیں جب سے مثالی ہائی کورٹ سے مقبوضہ ہائی کورٹ بنی ہے تب سے یہ ایشوز ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں. کیا بات ہے. اور تب سے یہ ایشوز ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں کہ کس طرح سے اپنے انتظامی اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ججز کے جو کیسز ہیں, عدالتوں کے اندر کیسز ہیں, ان کے اندر مداخلت کرتے ہیں اور انہیں فیصلہ کرنے سے روک دیتے ہیں. آج کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے. دیکھیں بیسیکلی جب بھی کسی سیاسی جماعت کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو مختلف ادارے استعمال ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نیب کا بھی استعمال ہوتا ہے, FIA کا استعمال ہوتا ہے, جوڈیشری کا استعمال ہوتا ہے. ہوا کچھ یوں کہ کچھ لوگوں کے نام سفری پابندی کی لسٹ کے اندر ڈالے گئے. اس میں عدالت بار بار سفری پابندی کی لسٹ سے نام نکلواتی رہی, عدالتی آرڈرز کرتی رہی, لیکن اس کے باوجود ڈائریکٹر جنرل نیب کی سفارش کے اوپر جو DG پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ہے وہ ان لوگوں کے نام بار بار سفری پابندی کی لسٹ کے اندر ڈالتے رہے. یہ دونوں حضرات ریٹائرڈ آرمی آفیشلز ہیں. جی بالکل. ہوا کچھ یوں کہ پھر ایک سہیل نامی شخص ہیں, انہوں نے اسلام آباد تو شاید حاضر سروس ہے ہمارے جو نادرہ والے ہیں, شاید نہیں یقیناً وہ ان کی وہ چیلنج بھی کی ہوئی ہے تقرری لاہور ہائی کورٹ کے اندر. جی اچھا. ہوا کچھ یوں کہ جب سہیل نامی شخص نے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دائر کی تو اس میں بابر ستار صاحب نے ڈیٹیل میں کیس سنا. 2-3 ہیئرنگز کے بعد ایک ہیئرنگ ہوئی 26 مارچ کو اور ایک سماعت ہوتی ہے 16 مارچ کو. 16 مارچ کو اور 26 مارچ کو جو 2 سماعتیں ہوئیں اس کے اندر یہ ہوا کہ جسٹس بابر ستار نے جو ڈائریکٹر جنرل نیب اور DG پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ہیں ان دونوں کو توہین عدالت کے شوکاز نوٹس جاری کر دیے فیصلے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. اور اس میں جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر ہائی کورٹس کے اس بات کے اوپر آرڈرز موجود ہیں کہ اگر عدالتی آرڈرز کو نہیں مانا جاتا تو کارروائی بنتی ہے. تو یوں بابر ستار صاحب نے انیشیٹو لیا اور انہوں نے کارروائی شروع کی. پھر ظاہر ہے اوپر ہم جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نظام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے بینیفیشری ججز قائم مقام چیف جسٹس بابر سرفراز ڈوگر صاحب ہوں, جسٹس محمد آصف صاحب ہوں, انعام امین منہاس صاحب ہوں, اعظم خان صاحب ہوں, وہ بیٹھے ہیں. پھر ڈویژن بینچ بھی انہی کا بنتا ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اچھا 2 چیزیں ان کے آنے کے بعد سارے اہم ترین کیسز PTI کے, سارے اہم ترین کیسز عمران خان کے, تمام تر وہ کیسز
جن سے سسٹم کو کہیں نہ کہیں فائدہ یا نقصان ہوتا ہے وہ انہی ججز کے پاس جاتے ہیں. بالکل ایسی ہے. اور اس کیس کے اندر آپ یہاں تک اندازہ لگائیں کہ ابھی انٹرم آرڈر ہوا تھا, آپ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں, آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہوں گے کہ جو عبوری حکم نامہ ہوتا ہے اس کے خلاف جو ڈی جی صاحب ہیں وہ چلے گئے انٹرا کورٹ اپیل کے اندر, اور وہ انٹرا کورٹ اپیل جا کے لگی قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس محمد آصف کی عدالت کے اندر, اور وہاں پر انہوں نے پہلے دن جسٹس بابر ستار کا آرڈر معطل کر دیا, شو کاز نوٹس جو تھے ان کو معطل کر کے کیس کی ساری فائلیں جسٹس بابر ستار کی عدالت سے مانگ لی, مطلب کیس جو ہے ان کی عدالت سے اپنے پاس منگوا لیا, ریکارڈ منگوا لیا. اچھا, پھر ظاہر ہے جب یہ دیکھیں نا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ براہ راست طور پر مداخلت ہو رہی ہے یہاں پر. آج ایسا کام جسٹس یحییٰ خان صاحب نے بھی جسٹس منصور کے ساتھ کیا تھا. ایگزیکٹلی, وہ سارا کیس چلتا ہوا کیس جو ہے وہ آئینی بینچ کو بھجوا دیا تھا. وہ جونیئر یحییٰ خان صاحب ہیں, یہ سرفراز ڈوگر صاحب بھی, اور ساری چیزیں ویسی ہو رہی ہیں. خیر, وہاں پر ہوا یہ کہ جو جسٹس بابر ستار نے آج ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو کہہ رکھا تھا کہ اس کیس کو آپ نے 28 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے, لیکن سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا. بابر ستار صاحب آئے, انہوں نے پوچھا کہ وہ کیس اٹھائیں نا اس والا سفری پابندی والا, تو پتہ چلا کہ جناب ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل نے تو کاز لسٹ میں ہی نہیں ڈالا. انہوں نے کہا کہ ہم پھر بھی سماعت کریں گے. انہوں نے اس پر 8 صفحات کا تحریری حکم نامہ دیا ہے. اس کے اندر میکر صاحب 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک چیز یہ بتائی گئی ہے کہ 1972 کے جو لا ریفارمز آرڈیننس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک کسی کیس کا حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک انتظامی اختیارات چیف جسٹس اپنے استعمال کرتے ہوئے اس کیس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک کیس کا حتمی فیصلہ نہیں آتا, کوئی حتمی فیصلہ نہیں آتا, عبوری جو فیصلہ ہے اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل نہیں آ سکتی. اب عبوری فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل بھی آ گئی اور کیس بھی نکال کے آپ نے, اور کیس بھی سارا ریکارڈ ادھر منگوا لیا, ریکارڈ چیف جسٹس صاحب نے مداخلت کر کے منگوا لیا نا, کیس ہی واپس لے لیا. بابر ستار صاحب نے, آپ نے کہا جی آپ سنیں گے ہی نہیں, وہی والے انتظامی آرڈر کرتے ہوئے آپ نے کیس ہی لے لیا, ان سے کیس ہی واپس لے لیا. تو یہاں پر بابر ستار صاحب نے کہا ہے کہ یہ ججز نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے, اور ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ آئیں اور اس کا جواب دیں. لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ پھر ظاہر ہے خبر تو اوپر پہنچ جاتی ہے. آج کل ہمارے یہاں بڑی بدقسمتی ہے, ججز بڑے شوق سے ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں, حالانکہ ججز تو یہاں پر یوٹیوب کے تھمبنیل بھی پڑھتے ہیں کہ تھمبنیلز کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے. اور وہ ایک جج سے سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک دن کہا کہ یہ پتہ نہیں لوگ کیا تھمبنیل کے اوپر لکھتے ہیں, تو میں ایسے انگوٹھا دباتا ہوں تو آگے سے کچھ اور نکلتا ہے. تو یہ یوٹیوب بھائی دیکھے جاتے ہیں, ججز بھی دیکھے جاتے ہیں. اور دیکھیں نا جوڈیشری کی اتنی پستی ہے کہ ججز جو ہے وہ سوشل میڈیا سے پریشرائز ہوتے ہیں, انسپائر بھی ہوتے ہوں گے, ہاں کچھ انسپائر بھی ہوتے ہوں گے, کچھ پریشرائز بھی ہوتے ہوں گے, ظاہر ہے. اور گائے بگائے وہ صحافیوں سے گفتگو کے دوران یا انڈائریکٹلی بتاتے بھی رہتے ہیں. بہرحال خبر پہنچ گئی اوپر, اور ڈی بی بیٹھی تھی جسٹس محمد آصف اور سرفراز ڈوگر صاحب کی, تو کسی نے جا کے بتایا کہ وہ بابر ستار صاحب نے آپ کا آرڈر جو ہے وہ معطل کر دیا ہے, اور انہوں نے کیس کو پرسو کرنا شروع کیا, اور 7 مئی کو کیس سماعت کے لیے مقرر کیا ہے. انہوں نے کہا ہاؤ از دس پاسبل کہ جسٹس بابر ستار نے آرڈر معطل کر, یہ کیس تو میں نے ان سے واپس لے لیا تھا, کیس تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. پھر یہاں پر انہوں نے کہا کہ جسٹس بابر ستار صاحب جو ہے وہ آرٹیکلز لکھنے کے لیے یا جیو کے پروگرام میں خبریں چلوانے کے لیے یہ کام سارا کرتے ہیں. اچھا, یہ ڈوگر صاحب نے کہا. ڈوگر صاحب بڑے برہم ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, میں انتظامی سائٹ پر دیکھوں گا کہ جسٹس بابر ستار کا اب کیا کرنا ہے. لیکن آپ یہاں پر یہ دیکھیں نا کہ ایک وکیل صاحب سے سرفراز ڈوگر صاحب نے شکایت کی کہ وہ دیکھیں نا بابر ستار صاحب ہیں وہ تو ہمارا سلام ہی نہیں لیتے. ڈوگر صاحب یہ کیوں بول گئے کہ دونوں انتظامی فیصلے جو انہوں نے کیے, ایک تو اپیل لگا لی انٹرم آرڈر پہ, اور دوسرا کیس واپس لے لیا, یہ بھی تو قانون کے مطابق وہ نہیں کر سکتے تھے, وہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا یا انہیں کسی نے بتایا نہیں, مداخلت نہیں کر سکتے. وہ ظاہر ہے ان صاحبان کو بچانا ہے نا توہین عدالت سے, ٹھیک ہے, جس طرح سے جو صاحبان وہی ہیں جو میں ذکر کر چکا ہوں, لیکن صاحبان بھی ہمارے یہ ہیں تمام اداروں کے اوپر ریٹائرڈ آرمی آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں, ریاست کے بڑے پیارے ہیں, اور وہ ظاہر ہے اب ان کے اوپر اگر انگلی اٹھے گی تو یہ تو تمام نظام در برہم کر دیں گے, لیکن ان کے اوپر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے. بالکل. آئی جی اسلام آباد جو ڈی سی اسلام آباد تھے ان کو تمغہ امتیاز دیے یار, توہین عدالت کا کیس ہے, اور وہ عامر فاروق صاحب نے بچایا تھا نا. پھر
تو ظاہر ہے ڈوگر صاحب بھی بیٹھے ہیں, وہ ڈی جی پاسپورٹ ہوں, ڈی جی ڈائریکٹر جنرل نیب ہوں, وہ ان کی پروٹیکٹ کرنے کے لیے اوپر بیٹھے ہیں. بہرحال اس میں اتنی حد تک دیکھیں نا کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب عمران خان سے توہین عدالت کی درخواستوں پر سماعت کر رہے ہوتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے سکرو ٹائٹ کر دیا ہے تو تب ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کی عدالت سے کیس نکال کر لارجر بینچ کے پاس چلا جاتا ہے. بالکل آپ اندازہ لگائیں کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب توہین مذہب کا کیس سن رہے تھے, بلاسفیمی کے جو کیسز ہیں, جی جی 100 سے زائد میرے خیال میں درخواستیں ہیں وہ سن رہے تھے, ایک کیس وہ, اور 21 کیسز جو ہے وہ ٹیکسس کے کیسز تھے. دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ بلاسفیمی کا کیس اور 21 ٹیکس کے مقدمے مختلف عدالتوں سے نکال کر وہ ڈویژن بینچ کے پاس چلے جاتے ہیں, جس میں محسن اختر کیانی صاحب اور سردار اعجاز اسحاق خان صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. وہ جو فائلیں کھولتے ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایسا کیسے ممکن ہے کہ 22 ٹیکس کے مقدمے مختلف عدالتیں سن رہی ہیں, وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں. بلاسفیمی کا کیس اعجاز اسحاق خان صاحب سن رہے ہیں اور وہ ڈویژن بینچ کے پاس آ گیا. اچھا ایک چیز یہ دیکھیں نا, یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ ایکسپوز کر رہی ہیں اس چیز کو کہ مداخلت ہو رہی ہے, اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال ہو رہا ہے. اور جن لوگوں کو اعتراض تھا مداخلت پہ, ان کو بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا ہے, اس نہج پہ پہنچا دیا گیا کہ یا تو کوئی انتہائی سٹیپ لے یا استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خط لکھنے والے ججز ہیں ان سے انتقامی کارروائی لی جا رہی ہے, اور وہ کون لے رہا ہے؟ سرفراز ڈوگر صاحب جو ہے وہ انتقامی کارروائی لے رہے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں خط لکھنے والے. ہماری ایک وہ غیر رسمی ملاقات بھی ہوئی تھی, اور اس ملاقات میں سوال ہوا, میں نے سوال کیا کہ ہائی کورٹ کے جو ججز صاحبان ہیں یہ تو خط لکھتے ہیں کہ جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں جوڈیشل میٹرز میں, تو آپ ادارے کے سربراہ کے طور پر اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ بالکل. تو انہوں نے مجھے جواب دیا تھا کہ جو خط لکھنے والے ججز ہیں وہ ٹھوک کیوں نہیں دیتے, ٹھوک دینا. اور انہوں نے کہا تھا کہ ججز کے پاس اختیار ہے. یہ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے الفاظ تھے کہ ججز کو اگر اپنے اختیارات کا پتہ چل جائے نا تو وہ خوش ہو جائیں, اور انہوں نے کہا کہ ججز کو ٹھوک دینا چاہیے. جب اختیار کا استعمال کرتے آپ کیسز واپس لے لیتے, یہی تو چیز ہے نا. اب دیکھیں نا کہ کس طرح سے وہ بابر ستار صاحب انیشیٹو لے رہے ہیں, اعجاز اسحاق خان صاحب انیشیٹو لے رہے ہیں, محسن اختر کیانی صاحب لے رہے ہیں, لیکن جب وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں یا وہ ٹھوکنے پر آتے ہیں تو پھر وہ چیف جسٹس صاحب بچا لیتے ہیں, اوپر سے یہ ٹھوک دیتے ہیں اور ان کو بچا لیتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان سے ملاقاتوں سے متعلق جو لارجر بینچ ہے, اس لارجر بینچ کے اندر سرفراز ڈوگر صاحب کا یہ آرڈر موجود ہے 25 مارچ کا. اس کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں کہ آئندہ ملاقاتوں کا جو بھی میٹر ہوگا وہ لارجر بینچ سنے گا. ٹھیک ہے, علیمہ خان, عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب توہین عدالت کی درخواستیں دائر کرتے ہیں اور وہ سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی ہیں انعام امین مناز صاحب کے پاس. اندازہ کریں, اور کہتے ہیں جی غلطی سے ہوگی, اور پھر فائل ہی اوپر نہیں جا رہی تھی. وہ تمام ایپیسوڈ ناظرین ہم نے آپ کو ٹویٹر کے اوپر بڑا ڈیپلی دکھایا تھا. پورا دن فائل ایک کونے سے دوسرے کونے اور 6 بندوں سے تبدیل ہو کر پھر بھی وہ ڈوگر صاحب کی عدالت میں نہیں پہنچی تھی اس دن, اور ٹائم ختم ہو گیا تھا. ہمیں بتایا گیا کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. تو ناظرین یہ بہرحال اس وقت کے معاملات اور حالات جو آپ کے سامنے ہم نے 2-3 ایشوز رکھے ہیں. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. فیصل بھاسکر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیا کریں کیونکہ اس سے ہمیں بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.